अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जिस हवाले से हमने देखा कि वज़रा ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी हुकूमत की अचीवमेंट्स, बल्कि अपनी वजारतों की अचीवमेंट्स के बारे में आवाम को आगाह किया। सेलिब्रेट कर रहे हैं सब मिलकर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़रा हैं, जो रहनुमा हैं, और वो समझते हैं कि इन 2 सालों में जो इतनी ज़्यादा बहरान थे, इतनी ज़्यादा मुश्किलात थी, उन पर न सिर्फ काबू पा लिया गया है, बल्कि पाकिस्तान अब एक ऐसी राह पर गामजन है जहां पर बेहद तरक्की का सफ़र है और बहुत खुशहाली आने वाली है। हमने देखा कि शिबली फराज साहब हों, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, सानिया निश्तर साहिबा हों, असद उमर साहब हों, या सनत के जो वज़ीर हमाद अज़हर साहब, इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ उमूर पर रोशनी डाली। जैसे अगर मैं हफीज़ शेख साहब का जिक्र करूँ तो उन्होंने कहा कि इन 2 सालों में ज़र मुबादला को मुस्तहकम करना, इखराजात को कंट्रोल करना, ये वो तमाम काम हैं जो कहूँगी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उनकी वजारत से रिलेटेड थी, जो मईशत से रिलेटेड थी, जिसमें वो कामयाब हुए। और उन्होंने कहा कि आगे पाकिस्तान के लिए कामयाबी ही है। असद उमर साहब ने ये कहा कि जो इमरान खान साहब हैं, वो जो जितने बड़े बड़े बहरान थे अब उससे हम निकल चुके हैं और अब वो क्रीज पर जम चुके हैं, लिहाजा लंबी इनिंग्स भी खेलेंगे। मुखालफिन को उन्होंने ये पैगाम भी दिया कि किसी किस्म के NRO के लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं। हमाद अज़हर साहब भी अपनी वजारत की परफॉर्मेंस भी बता रहे थे, साथ ही उनका ये भी कहना था कि जो सबसे बड़ा कारनामा है वो है शुगर इंक्वायरी कमेटी जो तश्कील दी गई, और ना सिर्फ तश्कील दी गई बल्कि उसके बाद शुगर माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन भी हुआ। और साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए इस मुल्क के अंदर कितने स्मगल्ड मोबाइल आते थे, और ये वो बातें मैं इस वक्त टच अपॉन कर रही हूँ जो कि एक आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किल थी, जिसकी वजह से हुकूमत को खसारा होता था। उन्होंने कहा इस पर भी हमने काबू पा लिया और इसको तकरीबन ख़त्म कर दिया। हफीज़ शेख साहब ने बिजली के हवाले से भी जिक्र किया कि किस तरह से बिजली के जो वाजिबात थे वो ख़ुद हुकूमत ने अदा किए। साथ ही अगर मैं शाह महमूद कुरैशी साहब का जिक्र करूं तो खारजा पॉलिसी के महाज पर उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए एक चैलेंज था कि बहुत अरसे तक एक प्रॉपर आपके पास जो है वो फॉरेन मिनिस्टर नहीं था। भारत पूरा इस दरपे था कि पाकिस्तान को खारजा महाज पर तनहा कर दे, लेकिन इन 2 सालों के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कहती है कि न सिर्फ पाकिस्तान को वापस हम लेकर आए, उसे जो तनहा करने की पॉलिसी थी इंडिया की, उसमें नाकाम किया इंडिया को, बल्कि कश्मीर का मसला हमने कई बार उजागर भी किया और आज कश्मीर का मसला फोर फ्रंट पर है। इसके अलावा दीगर ममालिक का भी उन्होंने जिक्र किया, अफगानिस्तान का जिक्र किया कि पहले दिन से ही इमरान खान साहब ये कहा करते थे कि डायलॉग के ज़रिए ही ये अमल हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान का एक बहुत ही कलीदी किरदार भी है। अपने नेबर्स का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि उनके साथ, और इवन अफ्रीका की मार्केट रसाई का भी जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे उमूर जिन पे पहले कभी पाकिस्तान ने टच अपॉन नहीं किया, इन 2 सालों में मौजूदा हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी दिखाई है और पेशरफ्त भी बड़ी मस्बत अंदाज में हुई है। नॉट टू फॉरगेट ऑफ कोर्स चाइना एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि चाइना जाहिर है हमारा ट्राई टेस्टेड देरीना दोस्त है, जिसने बहुत कुछ हमारे लिए किया है, और अब जिस फेज़ के अंदर हम इस CPEC को लेकर जा रहे हैं, इससे मजीद तरक्की भी होगी। दूसरी तरफ ऑपोजिशन ने जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इन 2 साल को नाकाम तरीन साल करार दिया है। मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपने सोशल मीडिया पर, यानी अपने ट्विटर के ज़रिए उन्होंने पैगाम भी दिया। कहा मईशत में भी फेलियर है, खारजा महाज खुसूसन कश्मीर और सऊदी अरेबिया पर फेलियर उन्होंने कहा इस हुकूमत का है। एंड नॉट टू फॉरगेट कि उन्होंने ये भी कहा कि इस मुल्क में 2 साल में बेरोज़गारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, और मुल्क में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को अगर आप देख लें तो रिकॉर्ड करप्शन इन्हीं 2 सालों में हुई है। ये तो, और इसी तरह लगभग अगर आप मरियम औरंगजेब या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्टांस देखें तो वो भी यही कहते हैं कि मुख्तसर तरीन वक्त में बहुत ज़्यादा नाकामी अगर हुई है तो वो मौजूदा दौरे हुकूमत में हुई। आज की जो नशिस्त हमने रखी है, अपने मोहतरम मेहमानों को जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको दावत दी है कि वो बताएंगे हमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो ये 2 साल हैं
اس کی کارکردگی ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کے نزدیک تسلی بخش ہے یا پھر مایوس کن. میرے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ان کے ساتھ ہیں اسلام آباد سے زیغم خان صاحب, آپ کا بہت شکریہ, اور سلمان عابد صاحب نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. زیغم, گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گی سب سے پہلے, کیونکہ ایک تو حکومت سیلیبریٹ خود کر رہی ہے, اپنی اچیومنٹس بتا رہی ہے, اس لیے ظاہر ہے کہ ایک ڈسکشن بنتا بھی ہے, لیکن کسی بھی حکومت کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں اٹ از فیئر کہ 2 سال کے اندر اس حکومت کی کارکردگی کو ہم مطلب پرکھیں اور اس پہ ڈسکشن کریں؟ جی بالکل, 2 سال کوئی تھوڑا ٹائم نہیں ہے, بہت بڑا ٹائم ہے. آپ دیکھیے 5 سال کا تو مینڈیٹ ہوتا ہے, 2 سال تقریباً آدھے کے برابر ہے. بالکل پرکھنا چاہیے, اور اس میں نہ صرف پرفارمنس کو پرکھا جا سکتا ہے, انڈیکیٹرز ہر سال مرتب ہوتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ان کی پالیسیز کو پرکھا جاتا ہے کہ ملک نے کیا ڈائریکشن دی ہے, کیا پالیسیز لائے ہیں, کیا ریفارمز لائے. اب دیکھیے میں جب دیکھتا ہوں یہ حکومت تھی یا پچھلی حکومت تھی, تو حکومت کی کوشش سوچیے 2 باتیں بتانے پہ کہ ہم نے یہ پیسے خرچ کیے, ہم نے اتنے ہسپتال بنائے, ہم نے یہ اسکول بنائے. خیر پی ٹی آئی کے پاس تو یہ بھی بتانے کو نہیں ہے, لیکن جو میرے پاس سوال ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ جو 2 کروڑ 30 لاکھ آؤٹ آف اسکول بچے ہیں, ان میں کتنی کمی ہوئی؟ کیا ان میں سے 50 لاکھ 1 کروڑ بچے واپس چلے گئے؟ مجھے آپ اسکول مت گنوائیں, خرچے مت گنوائیں. اگر ان خرچوں کے نتیجے میں خواندگی نہیں بڑھی, اگر اعلیٰ تعلیم میں اگر بہتری نہیں آئی, آپ کی ریسرچ بہتر نہیں ہوئی, اگر آپ ہیلتھ کے انڈیکیٹر ٹھیک نہیں ہوئے, اگر ماؤں کی اموات کم نہیں ہوئی, بچوں کی اموات کم نہیں ہوئی, تو آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ آپ نے کتنے پیسے خرچ کیے. دوسری چیز جو آپ دیکھ رہی ہیں, جو ابھی آج پی ٹی آئی نے کیا, وہ ہوتا ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں آڑیاں جاڑیاں. آپ کو ایکٹیویٹی رپورٹ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے اتنے دورے کیے. بھائی آپ یہ بتائیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فورن پالیسی بہت کامیاب ہو گئی ہے, تو کشمیر پر آپ کو کتنے ملکوں نے سپورٹ کیا ہے, کتنے ملکوں کی آپ کو سپورٹ حاصل ہے؟ اور ایسا کیوں ہے کہ ایسا ایک فورم آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز جو ہمیشہ آپ کو سپورٹ کرتا تھا, اس کی آپ فارن منسٹرز کی کانفرنس نہیں بلا پائے ہیں, اور جب آپ نے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا تو اس کے بدلے میں جو ناراضگی آئی ہے اس کی وجہ سے آپ کی دوڑیں لگ گئی. تو اسی طریقے سے معیشت میں آپ یہ مت بتائیے کہ ہم نے بہت کمال کر دیا. دیکھیں معیشت میں ایک چیز تو انہوں نے اچھی کی ہے, اور وہ چیز ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. لیکن کس قیمت, اس میں بھی 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیے. بالکل درست, پچھلے ان کے آنے کے وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت تھا, 16 بلین تھا, لیکن یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ ہم بہت سی یہ چیزیں کر رہے تھے کہ بے شمار بجلی گھر بنا رہے تھے, ہم موٹر ویز بنا رہے تھے, تو ہمارا فارن ریسورس جا رہا تھا, اور اس وقت ہمارا جو گروتھ ریٹ تھا وہ 5.8% تھا. اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کیا ہے تو آپ نے ترقی کی قیمت پر کم کیا ہے, کہ آپ کی جو ترقی کی رفتار ہے اس کرونا سے پہلے بھی انتہائی نیچے آ چکی تھی, اور کرونا کے بعد تو وہ 0 سے بھی نیچے چکی. اچھا, میں کیونکہ فردن آپ سے ضرور پوچھوں گی زیغم آگے چل کے, لیکن آپ کے نزدیک اگر آپ عمومی طور پر دیکھیں اور عوام کے نقطۂ نظر سے بھی دیکھیں, ظاہر ہے اگر عوام خوشحال ہوگی تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان میں خوشحالی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 سال کی پرفارمنس نوئنگ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان صاحب ہیں, جب وہ حکومت میں نہیں آئے تھے, جس قسم کی وہ باتیں کیا کرتے تھے جو بڑی دل کو بھاتی بھی تھیں اور لوگ کنیکٹ کیا کرتے تھے ان سے, یہ پرفارمنس 2 سال میں کیپنگ دیٹ ان مائنڈ تسلی بخش رہی ہے؟ دیکھیں نادیہ, میں نے تو ان انڈیکیٹرز پہ, ان دعووں پر عمران خان کو جج کرنا ہی بند کر دیا ہے, کیونکہ وہ تو ایک ہیومر کا ایلیمنٹ بن گیا ہے. اب عمران خان کی پرانی تقریر تو اب تب چلاتے ہیں جب لوگوں کو ہنسانا مقصود ہوتا ہے. ابھی تک جو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ نارمل انڈیکیٹرز پہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی حکومت ہو تو آپ کیسے جج کریں. اگر آپ عمران خان کو دعووں پہ جج کریں تو اب تک تو ہمیں ڈنمارک ہونا چاہیے تھا. خالی کرپشن کے پیسے, کرپشن کے ختم ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت نہال ہو جانا چاہیے تھا. خالی جو پاکستان سے وہ کہتے تھے کہ پاکستان کی جو لوٹی ہوئی دولت ملک سے باہر ہر سال جاتی ہے, خالی اس کو روکنے کی وجہ سے ہی ہمارے پاس کتنے بلینز آف ڈالرز ہونے چاہیے تھے کہ پاکستان کو کوئی کرنٹ اکاؤنٹ کا پرابلم تو اسی میں ہی ختم ہو جاتا. ہمیں تو ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے تھی کہ ہم IMF کے پاس جائیں,
یا دوستوں سے جا کے خیرات مانگیں. اوکے, سو آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو مین. آپ کے نزدیک جن انڈیکیٹرز کا آپ نے ذکر کیا ہے, دعوے تو بالکل آپ اس پہ اب بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, ظاہر ہے اس پہ ہم آگے چل کے بھی بات کریں گے, لیکن تسلی بخش نہیں رہی آپ کے لیے. جو انڈیکیٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں وہ ہیلتھ تھا, وہ ایجوکیشن تھا, وہ آپ کی اکنامک گروتھ تھی, وہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا. ان سب میں آپ سمجھتے ہیں وہ کام نہیں ہوا جو 2 سالوں میں ہو جانا چاہیے تھا؟ مجھے دوست بتائیں, اگر کوئی بتانا چاہتے ہیں کوئی ایک انڈیکیٹر ایسے, دیکھیں انڈیکیٹرز پر ہی ہم بات کر سکتے ہیں نا, کہ اگر کوئی اس میں مثبت تبدیلی آئی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا, لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وہ مصیبت ہے کہ ہر 5 سال بعد آئی ایم ایف کے پاس جا کے ٹھیک کرتے ہیں. آپ نے ٹھیک کر لی, لیکن کیا آپ نے معیشت میں ایسی سسٹینیبل ریفارمز کی ہیں, اسٹرکچرل ریفارمز کی ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ مصیبت دوبارہ نہیں آئے گی؟ بالکل کوئی ایسی ریفارم. اوکے, میں بریگیڈیئر صاحب سے بھی پوچھ لیتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب, آپ کو اوپننگ ریمارکس ابھی ہم لے رہے ہیں کہ 2 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے, کیونکہ آپ یو ہیو بین ویری ووکل اباؤٹ نواز شریف کی جو طرز حکومت رہی ہے یا پچھلے دور حکومت رہے ہیں, ایون پاکستان پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کا جو دور رہا ہے, آپ شاید اس سے موازنہ کر کے بتائیں گے کہ کیسے لگے آپ کو یہ 2 سال تحریک انصاف کی حکومت کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ نجیب صاحبہ. اس سال کے شروع میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جو سیکنڈ ہاف آف دس ایئر ہے یہ وہ پیریڈ ہے جب کہ میری نظر میں یہ گورنمنٹ ڈیلیور کرنا اس کو شروع کرنا چاہیے, اور پھر ہی پتہ لگے گا کہ جو یہ اسٹرکچرل ریفارم, یہ تمام باتیں یہ پہلے کرتے رہے ہیں. لیکن دیکھیں ہوا کیا ہے کہ انفارچونیٹلی ہم ایک چیز کو مس کر رہے ہیں. یقیناً 2019 فار دا ویری ویری ٹف ایئر, اکانومی کے حوالے سے, پرائسز کے حوالے سے, فارن ایکسچینج ریزرو کے حوالے سے, یہ تمام معاملات. لیکن جاب لیسنس اتنی ہوئی, لیکن وی آر فارگیٹنگ کہ یہ پچھلے لاسٹ 6 مہینے میں جو کورونا کووڈ کا ایک سیٹ بیک آیا جو کہ ٹوٹلی انفورسین تھا, اٹ جسٹ کیم آل آف اے سڈن. اس نے ہماری وہ جو اکانومی جو ٹیک آف کر رہی تھی فروری میں, اس کو بڑا شدید دھچکا ملا, سیٹ بیک ہوا کہ وی ہیو گون بیک بائی 6 months. میری نظر میں ناؤ چند ہفتوں سے میں دیکھ رہا ہوں سچویشن از بگننگ ٹو موو فارورڈ, اور مجھے کچھ پازیٹیو انڈیکیٹر نظر آ رہے ہیں. دیکھیں دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے, عمران خان واز آلویز, ہم بھی کئی دفعہ ملے ہیں, وہ بیسیکلی آئیڈیلسٹ تھے, اور ایک آئیڈیلسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز وہ اس کی جو آئیڈیلز ہیں وہ بہت ہائی ہوتے ہیں, آسمان کی چاند کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن جب وہ اپنا پاور میں آئے ہیں, یہ گراؤنڈ ریالٹی دیکھیے کہ بھائی یہ تو کوئی بیڈ آف روزز نہیں ہے. گورننس جو ہے یہاں تو بڑے بڑے شدید پرابلمز ہیں, بڑے چیلنجز ہیں, اور یہی ہوا ان کے ساتھ. کتنے کیسز میں انہوں نے یو ٹرن بھی لیا ہے, اپنے فیصلے واپس لیے ہیں, اپوائنٹمنٹس ان کی غلط ہوئی ہیں, اور ان کی طرف سے بلنڈرز ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ صرف شارٹ ٹرم میں دیکھیں, 1-2-3 چیزیں انہوں نے وہ کر پائیں جو کہ ان کے آئیڈیلز کے مطابق تھے. پہلی سمپل سی بات, انہوں نے کہا تھا آسٹیرٹی ہوگی, وہ باہر منیمم باہر گئے ہیں, دورے کم ہوئے ہیں, اونلی ون ریکوائرڈ, اور منیمم لوگ ان کے ساتھ جائیں. انہوں نے آسٹیرٹی کی ہے, اور گورنمنٹ کے معاملات میں بھی آسٹیرٹی ہمیں نظر آتی ہے. آج بھی کیبنٹ میں لوگ ترستے ہیں کہ ہمیں کوئی چائے کی پیالی مل جائے, وہ بھی ایک بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے کہ ان کو اگر پانی کا گلاس مل جائے کیبنٹ میٹنگ میں. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ انہوں نے اپنے سے شروع کیا ہے, اور وہ مثال جو ہے اب قائم کی ہے. دوسری بات یہ ہے, کچھ ایسے انہوں نے لانگ ٹرم باتیں کی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جن کے امپیکٹ ابھی تھوڑا بہت ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن آئے گا جب وہ چلے جائیں گے, ہی مے ناٹ بی ان پاور, اور اس وقت لوگ ان کو یاد کریں گے. مثال کے طور پہ 2-3 بڑے ڈیم جو ہیں ان کی کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے. کچھ چھوٹے ڈیم جو ہیں وہ اپنا آلریڈی انڈر کنسٹرکشن ہیں, پائپ لائن میں ہیں. سی پیک فیز 2 جو ہے وہ لانچ ہو گیا ہے. آئی تھنک سی پیک فیز 2 میں جاب لیسنس کا معاملہ ہے اور حد تک کنٹرول ہوگا. آپ کے نزدیک تسلی بخش ہے پرفارمنس ان 2 سالوں میں؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں یہ 2 سال از اے کمبینیشن آف بلنڈرز اینڈ سکسیسز, آف فیلئرز اینڈ سکسیسز. اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ فیلئر کم ہے, انہوں نے سیکھا ہے, دے ہیو لرنڈ دی ہارڈ وے, دے ناؤ موونگ فارورڈ. اب ہمیں ان کی کامیابی نظر آنی شروع ہو جائیں گی. ہاں قیمتیں یہ کنٹرول نہیں کر سکے, افسوس کی بات ہے. ٹھیک ہے, میں آگے چل کے ذرا بات کرتی ہوں نا کہ فیلئر آپ کے نزدیک کیا ہے اور کامیابی کیا ہے. ذرا سلمان عابد صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں. سلمان صاحب, آپ اس حکومت کی 2 سال کی پرفارمنس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف کی حکومت کو آپ کمپیئر کریں تو ان کے جو پہلے 2 سال تھے وہ زیادہ اچھے تھے ایز کمپیئر ٹو
عمران خان صاحب گورنمنٹ یا زرداری صاحب کے جو 2 سال تھے وہ بھی زیادہ بہتر تھے عمران خان صاحب کی حکومت سے اگر اس کا موازنہ کیا جائے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مجموعی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں چاہے آج کی حکومت ہو یا ماضی کی حکومتیں ہوں، گورننس کا کرائسس بڑا سیریس رہا ہے، اور انفارچونیٹلی تحریک انصاف سمیت ماضی کی حکومتوں نے گورننس کے ایشوز کو صحیح طریقے سے نہ ایڈریس کیا، نہ اس کی کوئی اسٹریٹجی بجائے، نہ اس کو ریزالو کیا۔ عمران خان کی حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم چیزوں کو ایویلویٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے شارٹ ٹرم کیا ہے آپ کے پاس، مڈ ٹرم کیا ہے اور لانگ ٹرم کیا ہے۔ عمران خان کی حکومت نے لانگ ٹرم پہ تو بہت سی باتیں کر دی ہیں، لیکن جو شارٹ ٹرم کانٹیکس میں لوگوں کے امیڈیٹ ریلیف تھے عام آدمی سے جڑے ہوئے، جس کا ذکر ابھی آپ نے کہا، وہاں ان کو کوئی بڑا ریلیف ان 2 برسوں میں لوگوں کو نہیں مل سکا، بلکہ ان کی زندگی پہلے کے مقابلے میں ذرا مشکل سٹیج کے اوپر آئی ہے، اور وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ خود تحریک انصاف کے اندر بھی لوگوں کے اندر یہ مایوسی پائی جاتی ہے کہ ہماری حکومت نے اس طرح سے ڈیلیور نہیں کیا جس طرح کی گفتگو عمران خان صاحب اپوزیشن میں رہ کے کرتے تھے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے تو دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس ایک بڑی بہتر ٹیم ہے، ایک بہتر لوگ ہیں، پورا روڈ میپ ہے، لیکن انفارچونیٹلی پہلا سال پوری مہاجرائی میں گزرا، دوسرا ہم نے ابھی کرونا کے بحران میں گزار رہے ہیں، تو اب تک تو میں کوئی بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت نے جو بہت بہتر کام کر سکتے تھے، اپنے اندر کی جو تیاری نہ ہونے کی وجہ سے، ایک رانگ ٹیم کی سلیکشن کی وجہ سے وہ پرفارم نہیں کر سکے جو اب ان کو کرنا چاہیے تھا، ایک بات۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا پٹاری میں سے سانپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ تبدیلی آئے۔ پاکستان جس قسم کے مسائل سے دوچار ہے، یہاں ایک سیاسی جماعت تن تنہا اب حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انفارچونیٹلی ہماری پولیٹکس میں اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ایک جنرل کو بیٹھ کے کراچی کے بحران میں 3 سیاسی جماعتوں کو بٹھانا پڑتا ہے کہ آپ بیٹھ کے کوئی تصفیہ کر لیں، مگر نہ کوئی اور کچھ ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتوں کے اندر پولرائزیشن ہے وہ خود ایک بڑی رکاوٹ ہے گورننس کو امپروو کرنے کی۔ اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت جو ہے اس نے اپوزیشن کو کوئی بڑی سپیس نہیں دی ہے۔ اپوزیشن نے حالانکہ 2-3 دفعہ اپنے آپ کو انوائٹ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب بزد رہے کہ وہ اس اپوزیشن کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے، اور اپوزیشن نے بھی ایک سطح پہ بظاہر کو باتیں کی لیکن حکومت کو بھی اس طرح سے قبول نہیں کیا۔ تو یہ جو پورا ایک ہم نے گزارا ہے دور مہاجرائی کا، اور اس میں معاشی بحران جو ہے اس کو ریزالو کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اس میں جو خاص طور پہ ہم نے کیپیسٹیز کے ایشوز دیکھے ہیں اور جو سلیکشن کے کرائیٹیریا دیکھے ہیں لوگوں کو لینے کے، وہ مجھے بہت کمزور نظر آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت جو پرفارم نہیں کر پا رہی صحیح طریقے سے، اس میں یہ دونوں فیکٹرز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اوکے، میں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتی ہوں، ذرا بریک سے جب واپس آئیں گے تو کسی بھی حکومت کو یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ پلس آف دا پیپل کیا ہے، لوگ کتنا ان سے مطمئن ہیں، ان کی پرفارمنس سے، ان کی ڈیلیورنس سے، ان کی گورننس کے انداز سے، اور پھر حکومت میں رہنے والی جو جماعت ہوتی ہے یا حکومتی جماعت ہوتی ہے اسے سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے اور کیا کچھ اسے کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کی اس اعتماد کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھے۔ اس پر بات کریں گے رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک۔ ویلکم بیک۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 2 سال کی کارکردگی تسلی بخش یا مایوس کن، آج اسی پر بات کر رہے ہیں زیغم خان صاحب سے، سلمان عابد صاحب سے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب سے، جو الیکشن میں پریپریشن کے لیے ظاہر ہے جو بھی حکومتی جماعت ہوتی ہے زیغم، آئی تھنک 2.5 years کے بعد they get into that mode، اور پھر آخری سال میں تو پھر بہت زیادہ وہ گیو کر رہے ہوتے ہیں فار دا پبلک، تاکہ پھر الیکشن جو ہوں تو اس میں ان کو ووٹ ملے۔ لیکن اس 2 سالوں میں بھی یہ سمجھ میں آ جاتا ہے آیا ہماری حکومت کو رہنے دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا۔ ایک لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے، دوسرا اپوزیشن کی پلس ہوتی ہے جو ان کو پتہ ہوتی ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیا یہ سمجھتی ہے کہ واقعی لمبی اننگز ہیں، جیسے اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں، واٹ میکس دیم تھنک دیٹ؟ اس لیے کہ اپوزیشن بالکل وہ اپوزیشن ہے ہی نہیں جو کہ کبھی ہونی چاہیے، مطلب ہر دور حکومت میں ہم نے اپوزیشن دیکھی، یہ تو کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہے۔ لیکن عادیہ اگر آپ حکومت کا جو ایک 5 سال ہوتے ہیں اس پر نظر ڈالیں تو دنیا بھر میں جو جمہوری حکومتیں ہیں وہ پہلے 2 سال کو مشکل فیصلوں کے لیے استعمال کرتی ہیں۔
یہ وہ وقت ہوتا ہے جو اپنی پالیسیز جو انہوں نے بنائی ہوتی ہیں ریفارم کرنے کے لیے، ٹف ڈیسیجنز کے لیے، جس کی عوام کو قیمت بھی دینی پڑتی ہے، اس کو انفورڈ کرتی ہیں اور پھر تیسرے سال میں کنسولیڈیٹ کرتی ہیں، اور پھر چوتھا اور پانچواں سال اس میں ایک تو سخت جو فیصلے کیے ہوتے ہیں ان کے فائدہ آنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ ایسے بجٹس بناتی ہیں، ایسے فیصلے کرتی ہیں جس سے عوام کو کچھ ریلیف ملے تاکہ ان کی سپورٹ ڈیولپ ہو۔ اب اس حکومت کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں سال جو اہم ترین سال تھے، جس میں انہوں نے اپنے وعدے پورے کرنے تھے، جس میں انہوں نے پرائیویٹائزیشن کرنی تھی، سول سروسز ریفارم کرنی تھی، پولیس ریفارمز کرنی تھی، بے شمار ایسی چیزیں ٹیکس ریفارمز کرنی تھی، ٹیکس بڑھانے تھے، جی ٹیکس کو ڈبل کرنا تھا۔ حساب دار جس کے خلاف ہر روز یہ بولتے ہیں وہ 5 سال میں ٹیکس ڈبل کر کے گیا ہے، ان کا وعدہ بھی ڈبل کرنے کا تھا، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا۔ یہ سب چیزوں کی طرف تو ان کی کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی، اور یہ تمام عرصہ جس طرح دوستوں نے کہا، عابد صاحب نے کہا کہ انہوں نے بیڈ گورننس میں آپس میں جھگڑتے ہوئے اور ایک میوزیکل چیئرز میں گزار دیا۔ انہوں نے محکموں کے سیکرٹری 11 بار بدلے۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک محکمے کا جو اعلیٰ ترین ایگزیکٹو آفیسر ہے اسٹیٹ کا، ظاہر ہے پولیٹیکلی تو منسٹر ہوتا ہے، اگر اس کی عمر صرف 2 مہینے ہے، پنجاب کا آئی ٹی 4 دفعہ بدلا گیا ہے، اگر اس کی مدت صرف 6 ماہ ہے تو اس ڈپارٹمنٹ کا کیا حشر ہوگا؟ آپ ریفارمز کو چھوڑ دیجئے، آپ صرف یہ تصور کیجئے کہ وہ ڈپارٹمنٹ چل ہی کیسے رہا ہوگا۔ بالکل صحیح۔ پنجاب میں اسکول کی اگر آئی جی کو 8 دفعہ بدلا گیا ہے تو اسکولوں کا کیا حشر ہو گیا ہوگا، کیا حالت ہو گئی ہوگی۔ تو یہ 2 سال میں بھی آپ نے دیکھا، پھر اس کے نتیجے میں ایک غیر مقبولیت بھی آ رہی ہے۔ آپ کو دوبارہ سے اپوزیشن نے، کوئی اپوزیشن پر ان کو کوئی مشکل نہیں تھی، 1 پیج والی بات بھی یہ کرتے رہے، ان کو جتنی بھی مشکل اس وقت بھی پیش آ رہی ہے وہ ان کی اپنی بری پرفارمنس کی وجہ سے آ رہی ہے، اپنی بری کمیونیکیشن کی وجہ سے آ رہی ہے، اپنے برے آپٹکس کی وجہ سے آ رہی ہے، خود جس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اپوزیشن تو بڑی مشکل سے اب آ کے کوئی تھوڑا تھوڑا بولنے لگی ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ اس کو موقع مل رہا ہے ان کی اپنی بری گورننس کی وجہ سے۔ تو پھر یہ لمبی اننگز کھیلنے کے جب جم گئے ہیں کریز پر اور لمبی اننگز کھیلیں گے، what makes them, what gives them this confidence؟ چیئر، یہ کرسی، اس کرسی پر جب آپ کو بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کو آسمان سے اس کرسی پر اتارا گیا تھا اور اب ہمیشہ کے لیے آپ کرسی پر رہیں گے۔ ہر حکومت یہ سمجھتی ہے، خاص طور پہ جو اسٹرانگ مین ہوتا ہے، جس میں اس طرح کی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں جو عمران خان میں ہے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو میں تھی، کسی حد تک آپ کو نظر آئے نواز شریف میں بھی تھی، وہ جب بیٹھ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو بس، اور پھر ان کو ارد گرد کے لوگ جو بتاتے ہیں کہ آپ تو مسیحا ہیں، آپ نہ ہوتے تو شاید یہ ساری قوم جو ہے بحیرہ عرب میں جا کے غرق ہو گئی ہوتی، تو آپ کی وجہ سے ہی زندگی ہے۔ وہ جو جالب نے کہا ہے نا، وہ سب باتیں ان کو بتاتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے، مطلب کون سوچ سکتا ہے؟ آپ بتائیے، ابھی آج کے جو آپ کے جو پولز کی رپورٹس آئی ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے، 3 سال بعد کیا ان کو دوبارہ مزید 5 سال کا مینڈیٹ ملے گا؟ میری دعا ہے کہ 3 سال میں اتنے معاملات ٹھیک کر دیں کہ ہم آپ ان کو ووٹ دیں، لیکن پچھلے 2 سال میں تو ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اوکے، میں بریگیڈیئر صاحب، آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزوں پہ ظاہر ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کا فیلیئرز ہیں، لیکن اچیومنٹس بتا دیجئے، بیکاز دیکھیں جب لوگ آپ ذکر کریں گے کسی کے عوام میں جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں ہمارے لیے تو مہنگائی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ کنیکٹ کرتے تھے لوگ جب پرائم منسٹر بنے تھے، اینڈ ہی ہیڈ گیون ہز فرسٹ اسپیچ جس میں انہوں نے کون سے امور ٹچ نہیں کیے تھے کہ خواتین کو رائٹ آف انہیریٹنس سے لے کے ایک انصاف کا نظام، ٹیکس چوروں کو پکڑنا، کرپشن کو کم کر دینا، لوٹی ہوئی دولت کو واپس لے کر آ جانا، 50 لاکھ گھر بنا دینا، 1 کروڑ نوکریاں، ان میں سے کوئی بھی چیز کرو نا 6 مہینے سے پہلے یو ڈو اناؤنس دوز پالیسیز، آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں میں وہ کنیکشن، وہ اعتماد باقی ہے ود ریگارڈس ٹو تحریک انصاف؟ نا دیکھیں، میں نے جس سے پہلے کہا تھا کہ آپ کے بڑے ہائی ساؤنڈنگ آئیڈیلز ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ تمام آپ کے آئیڈیلز جو ہیں وہ اور آپ کے ٹارگٹس جو ہیں وہ ود ان 2-3 ایئر اچیو ہو جائیں گے۔ ان کے پاس پورے 5 سال ہیں۔ میری نظر میں یہ اب جو پیریڈ شروع ہو گیا ہے یہ ان کا پیریڈ ہے ڈیلیورنس۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، آئی ایگری کہ عام آدمی
کے پرائسز کے حوالے سے چاہے شوگر ہو چاہے آٹا ہو عام آدمی جو ہے وہ پریشان ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. جاب لیسنس مانتا ہوں بہت ہائی ہے, لیکن پھر میں نے کہا سی پیک فیز 2 یہ نیشنل کنسٹرکشن انڈسٹری نیشنل کنسٹرکشن پروجیکٹس ان کے شروع ہو رہے ہیں, ہاؤسنگ پروجیکٹس وغیرہ, آئی ایم شیور اس میں جاب لیس کم ہوگی. اور جس طرح ابھی اکانومی چل پڑی ہے آئی ایم شیور کہ اس میں بھی لوگوں کی جو اپنا ارننگز ہیں اس میں بہتری آئے گی, معیشت کا پہیہ جو تیز چلے گا اور بہتری آئے گی. لیکن یہ چیز زیادتی ہے کہنا. دیکھیں اپنا عمران خان کو ایک بڑا ایک سیٹ بیک یہ تھا کہ بیوروکریسی نے ان کے ساتھ بالکل تعاون نہیں کیا پہلے 1.5 سال, بلکہ ایک قسم سے بیوروکریسی میں بغاوت ہوئی تھی. تو جس طرح یہ کام اپنے آگے چلانا چاہتے تھے بیوروکریسی نے ان کو اپوز کیا. نمبر 2, دس از دا فرسٹ ٹائم کہ گورنمنٹ ہے جس میں اتنی ہمت ہوئی تھی کہ جنہوں نے دے ٹک آن دا مافیا ڈائریکٹلی. ہر قسم کا مافیا پاکستان میں, چینی مافیا, آٹا مافیا, پانی مافیا, فلاں مافیا, پاور مافیا, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر, سب کو انہوں نے گردن سے پکڑنے کی کوشش کی ہے. اور پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہمیں پتہ نہیں تھیں اب ان کی جو پالیسی اور ٹرانسپیرنسی ہے ان گورنمنٹ میٹرز وہ چیزیں سامنے آئی ہیں. رپورٹیں کمیشن کہ مافیا آن دا رن, لیکن مافیا کے ساتھ بھی ان کی جو جنگ چل رہی ہے اس وقت, دا وار از آن, مافیا بھی ان کو چھوڑے گی نہیں. وہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے, یہ قیمتیں بڑھا دینا تاکہ عوام میں بددلی پیدا ہو, عوام میں نفرت پیدا ہو. ان کے لیے آف یور گورننس, آپ کے پاس 2 صوبے پورے آپ کی اپنی جماعت کے ہیں اور آپ مافیا کو کہتے ہیں ہم نے پکڑ بھی لیا, تاریخی کام بھی کر دیا, رپورٹ بھی آ گئی, بٹ یو اسٹل کین ناٹ ایون کنٹرول ان دا پروونسز ویئر یور پارٹی از ان پاور. نہیں, میں آپ کی بات مانتا ہوں. دیکھیں مافیا جو اس کا راج ہے پورے پاکستان میں, ٹوٹل گرپ ہے پاکستان کی اکانومی, پاکستان کے تمام اداروں میں ان کی پینیٹریشن ہے, لینے کی بھی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو شکست دینا اتنا آسان کام نہیں ہے, بڑی سخت مزاحمت کا ان کو سامنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ مافیا کے خلاف یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ مافیا کو ایکسپوز کر کے رکھتی ہے پاکستان کے عوام کے سامنے. اگلی امپورٹنٹ چیز یہاں ٹیکس کی بات کی گئی. دیکھیں مانتا ہوں 5,500 ارب تھا ان کا انیشل ٹیکس کا ٹارگیٹ پچھلے فائنینشیل ایئر میں, پھر وہ نہیں کر سکے تو انہوں نے لیا ہے 5,200 پہ سم تھنگ لائک دیٹ. اوپر سے مصیبت کووڈ آ گیا, ان کا 1,200 ارب کا پیسہ جو ڈائیورٹ ہو گیا. بٹ اسٹل آپ دیکھیں when they closed the last year financial year June last year financial year میں, تو they were still about 3,900 billion rupees, at least 100 billion rupees still above جو پچھلے سال کا ٹیکس وصولی تھی. اور آپ اچھی خبر یہ سنیں کہ اب جس میں نے کہا جولائی شروع ہوا ہے, جولائی کے مہینے میں they are about 47% above what they recovered tax at same time last year. اور کل کی کتنی اچھی خبر ہے, میں تو بہت خوش ہوا. آج بھی میں ایک فورن مڈل ایسٹ چینل کو انٹرویو دے رہا تھا, میں نے کہا بھائی آپ کا بڑی مہربانی کہ اس دفعہ جولائی میں $2.7 بلین پاکستان کی تاریخ میں دا ہائیسٹ پاسبل نون ریمیٹنس جو پاکستان آ رہی ہے. مائی پوائنٹ از انڈیکیٹر یہی ہیں کہ things are improving. لیکن یہ جو ہائیسٹ ریمیٹنس کا آپ نے ذکر کیا, we will have to wait and see. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جاب لیس ہوئے ہیں, واپس آ رہے ہیں, رائٹ؟ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں مانتا ہوں اس کے کووڈ کی وجہ سے لوگ آئے ہیں, وہاں پہ بھی اکانومی رکی ہے, پھر بھی یا تو گورنمنٹ کے فکر جھوٹ بول رہے ہیں, اسٹیٹ بینک جھوٹ بول رہی ہے. یہ ہوا ہوگا, بٹ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا, is it going to be a one time high? Are we going to maintain this? Is it going to get higher? ایگریڈ, میں مانتا ہوں, لیکن آپ کو نظر تو آ رہا ہے کہ ان سیٹ بیک کے باوجود کووڈ کی جو مڈل ایسٹ کی اکانومی پوری دنیا میں اسٹل ہماری ریمیٹنس جو ہے, ہمارا ریئل اسٹیٹ میں جو انہوں نے پرابلم کریٹ کر دیا تھا عام آدمی کے لیے بتا دیں کیا اچیومنٹ ہے ان 2 سالوں میں بریگیڈیئر صاحب؟ عام آدمی دیکھیں 2-3 چیزیں, لیکن وہ ذرا ٹیکٹیکل لیول پہ ہیں. ایک تو عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ جی میں مانتا ہوں کہ وہ اچیومنٹ کیا ہے ٹیکٹیکل لیول کے اوپر. نمبر 1, انہوں نے دیکھیں پہلی گورنمنٹ ہے پاکستان میں, فرسٹ ٹائم وی ہیو اے پولیٹیکل لیڈرشپ جو غریب کی بات کرتی ہے کہ اس کو فائدہ پہنچانا ہے. مطلب یہاں پہ یہ بھی ایک ٹویٹ آئی تھی, دن آیا تھا سردیوں میں, کہ پرائم منسٹر نے کہا پنجاب کے چیف منسٹر کو جاؤ دیکھو باہر سڑکوں کے اوپر دسمبر میں کتنے لوگ اوپن میں سوئے ہوئے آسمان کے نیچے, دسمبر کے مہینے میں ان کو پناہ گاہوں میں, ان کو لنگر خانوں میں, ان کو وہاں سے ان کو فیڈ کرو اور ان کو شفٹ کرو. ایک وہ, اس کے بعد دیکھیں جو بھی آپ کے احساس پروگرام نے میری آپ کی جیب میں نہیں گیا اور جانا بھی نہیں چاہیے. 150 ارب روپیہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپ غریبوں میں پیسے بانٹیں. یو تھنک اٹ از اے جوک ان پاکستان؟ وہی شروع ہو گیا تھا کام.
کہ مڈل مین آ گیا تھا جس میں BISP ٹھیک ہے. سو یہ دو اچیومنٹس ہیں, ایک لنگر خانے اور لوگوں کا جو انہوں نے احساس کیا. ٹیکٹیکل لیول کی میں بات کر رہا ہوں, ٹیکٹیکل لیول کی بات کروں, لیکن دیکھیں ایفرٹ انیشیٹو تو نظر تو آتا ہے نا. پاکستان کی تاریخ میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں, سارا پیسہ تو میری آپ کی جیب میں جاتا تھا, لیکن کم از کم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ پیسے جو ہیں گورنمنٹ کے پبلک منی یہ کھا نہیں رہے ہیں. جہاں پہ کوئی گڑبڑ کرتا ہے وہ لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں, لوگ بڑے خوش ہیں. جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آتی ہے پھر وہ کرپشن کون سی ہے؟ دیکھیں ہمیں تو آج تک کوئی میگا سکیم جو بھی آیا ہے, ابھی تک کوئی میگا سکیم اگر کوئی آیا BRT کا معلوم جبہ یہ ہو گئے, اور مجھے بتائیں کیا فائنینشیل سکیم ابھی تک آیا ہے؟ ہاں ان کے کوئی 2-3 وزیر پنجاب میں پکڑے گئے ہیں, نیب میں ان کو اریسٹ کیا, پھر وہ ان کی بیل ہوگی. اب پنجاب کی چیف منسٹر کو اب نیب جو ہے ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کبھی ایسی چیزیں پہلی ہوئی ہیں؟ سب سے بڑا جو انہوں نے غلطی کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہی اسٹل ہیز اے ویری بگ کیبنٹ. دیکھیں یہ 45+ جو ہے نا, انہوں نے مجھے یاد کہا تھا اپنی تقریر میں کہ میری 15-16 سے زیادہ کیبنٹ منسٹر. لیکن میں ذرا سلمان عابد صاحب سے پوچھ لیتی ہوں نا, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچن جو اپنی کیبنٹ ہے اس کا سائز بہت زیادہ ہے, مشیران آپ دیکھ لیجئے, اور اس کے علاوہ جو خود پاکستان تحریک انصاف کے جو کور ممبرز میں سے تھے وہ آپ کو نظر نہیں آتے, آپ کو دوسرے لوگ زیادہ نظر آتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, سلمان عابد صاحب جو اچیومنٹس ایک عام آدمی سے ریلیٹڈ بتائی ہیں, ٹھیک ہے پرائم منسٹر کو احساس ہے غریبوں کا, وہ کئی مرتبہ انہی کا ذکر بھی کرتے ہیں, لیکن دیکھیں ایک ملک کے اندر صرف غریب نہیں ہوتے, ایک آپ کی پوری مڈل کلاس ہوتی ہے, ایک آپ کی ایلیٹس ہوتے ہیں. اگر ٹیکس کے ریونیوز ہمیں بتائے جاتے ہیں یا ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے, تو کیا آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں, میں اور آپ جن کی نظروں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے کون کون ٹیکس چوری کر رہا ہوتا ہے, اس تک کو ہم صحیح نہیں کر پائے؟ اور ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ عمران خان صاحب کم از کم جو سب سے زیادہ ذکر کرتے ہیں ان ٹیکس چوروں کا, وہ سب سے پہلے ان کے حوالے سے ریفارمز لے کر آئیں گے, بٹ دیٹ ڈڈ ناٹ ہیپن. انسٹیڈ ایمنسٹی در ایمنسٹی ہوئے جا رہی ہے کہ جب ہم اکانومی کو ایویلویٹ کرتے ہیں تو ہم مائکرو اکنامکس اور میکرو اکنامکس کے درمیان فرق دیکھتے ہیں. اور میں نے پہلے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں کچھ انڈیکیٹرز پازیٹیو طریقے سے اکانومی میں مرج ہوئے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا براہ راست اثر جو ہے, امپیکٹ جو ہے, وہ ابھی تک عام آدمی کی زندگی میں نہیں گھس گیا. یہ احساس پروگرام از ون آف دا بیسٹ پروگرام, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ایک طبقے کو تو آپ نے دے دیا جو بہت پورسٹ کلاس کی تھا, لیکن جو پاکستان کی ابھرتی ہوئی مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, اور جو خاص طور پہ کرونا کرائسس کے بعد بے روزگار ہوئی ہے, اور ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ 40 سے 50 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ معاشی طور پہ بدحال ہوئے ہیں, ان کے لیے ابھی ہمارے پاس وہ اسکیمیں نہیں ہیں جس سے لوگوں کو ریلیف ملے. لیکن اب دیکھیے فوری طور پہ آفٹر کرونا ہم نے دیکھا ہے کہ کنسٹرکشن کا بزنس جو ہے وہ بہت بوم ہوا ہے. اچھا, اس کا فائدہ یقینی طور پہ 40 کے قریب ایسی انڈسٹریاں ہیں جن کا براہ راست تعلق اس کے ساتھ ہے. اب اس کا امپیکٹ ہمیں اگلے برس میں نظر آئے گا کہ واقعی عمران خان صاحب نے جو ریلیف دیا ہے کنسٹرکشن کے بزنس میں, اس کا کیا امپیکٹ نکل کے آتا ہے, کتنا لوگوں کو ریلیف ملتا ہے, کتنا عام آدمی کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے, اور وہ جو انڈسٹریاں ہیں وہ کتنا گرو کرتی ہیں. یہ ابھی ہم اگلے سال انالیسس کریں گے کیونکہ اس سال اس کی پالیسی آئی ہے. اچھا, اسی طریقے سے خاص طور پہ جب ہم یہ ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ جو ٹیکسیشن کا سسٹم جتنا مرضی آپ ٹرانسپیرنٹ کر لیں, جتنا اچھا کر لیں, لیکن اگر اس کی عام آدمی کی زندگی میں اس ٹیکسیشن کے کانٹیکس میں کوئی لارجر امپیکٹ نہیں ہوگا. مثلا آپ دیکھیے نا, ایجوکیشن وہ پرائیویٹ حاصل کرے, صحت وہ پرائیویٹ لے, ٹرانسپورٹیشن وہ پرائیویٹ لے, سیکورٹی وہ پرائیویٹ لے, ہر طرح کی چیزیں وہ اسی سے آتا ہے نا. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا, تو اگر وہ چیزیں پرائیویٹ ہو گئی ہیں تو لوگوں کو پھر ٹیکس دینے کا فائدہ کیا ہے؟ لوگ تو ٹیکس اس لیے دیتے ہیں کہ ریاست ان کو پے بیک کرے گی نا اپنی سروسز کے کانٹیکس میں. وہ ایک چیلنج ہے, اور میں اس لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا مسئلہ صرف عمران خان ہے, نواز شریف ہے, زرداری صاحب ہیں. میں تو اس پورے سسٹم کو جس انداز سے چلایا جا رہا ہے ہمارے ہاں, اسی ڈیکورم کو چیلنج کر رہا ہوں جو گورننس کے کانٹیکس میں ہے. مثلا آج ہم 2 سال کے بعد عمران خان کی حکومت کو تو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن ہم سندھ کی حکومت کو ڈسکس نہیں کرتے جو 13 برسوں سے اس وقت کنٹینیوس حکومت کر رہی ہے. اس نے کیا پرفارم کر لیا ہے؟ وہ تو بڑے تجربہ کار لوگ ہیں نا, بڑے ڈیموکریٹک لوگ ہیں, بقول ان کے وہ سلیکٹڈ بھی نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود سندھ کا بھی گورننس کا کرائسس اتنا ہی ورسٹ ہے جتنا ہمیں ملک کے اندر کرائسس نظر آتا ہے. اس لیے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے سسٹم کے اندر جو فیلئر ہے
اس کو ایک بڑی مضبوط قسم کی پولیٹیکل کمٹمنٹ، اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ غیر معمولی طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کینسر کا علاج جو ہے وہ ڈسپرین کی گولی سے ٹھیک کر کے اس کو اکانومی کو ٹھیک کر لیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بریگیڈیئر فاروق حمید نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اتنے اسٹرانگ قسم کے انٹرسٹ گروپ اور نیکسز ہیں، وہ کسی کو بھی کام نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کو بھی اگر ہم پرائم منسٹر بٹھا دیں گے 10 دن بعد آپ بھی کہیں گے کہ سسٹم مجھے کام نہیں کرنے دے رہا، کیونکہ سسٹم کے اندر ایسے لوگ آ گئے ہیں جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، تحریک انصاف کے بھی ہیں، پی ایم ایل این کے بھی ہیں، جے یو آئی کے بھی ہیں، ایم کیو ایم کے بھی ہیں، اور باقی ریاستی اداروں سے بھی جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ انہوں نے ایک روایتی سیاست کو بنیاد بنا کے گورننس کے نظام کو چلانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یہی اصل چیلنج ہے عمران خان کی حکومت کے لیے کہ وہ اس نیکسس کو اور اس انٹرسٹ گروپ کو کہیں بریک کر سکیں گے۔ ابھی انہوں نے انیشیٹو لیے ہیں لیکن اس کے ریزلٹ ہمیں نہیں مل رہے، اور نہ ہمیں ریزلٹ نہیں مل رہے۔ ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں میں یہی بات زیغم سے بھی کرنا چاہوں گی، لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے لیتی ہوں۔ بریک سے واپس آ کر ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں کہ پہلے جب گورنمنٹس پرفارم نہیں کرتی تو ہم کوئی اور عذر پیش کرتے ہیں، پھر مافیاز کو بھی کہہ رہے ہیں، سسٹم کو بھی کہہ رہے ہیں، پھر وہ کیا چیز ہے، کون سی وہ ایبسولوٹ پاور ہوگی جو ایکچولی اس سب کو صحیح کر سکتی ہے؟ لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ ڈسکس دس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ زیغم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم ہر طرح سے عذر پیش کرتے ہیں جب حکومتیں پرفارم نہیں کیا کرتی ہیں، ٹھیک ہے مشکلات ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، سسٹمز آپ کو پل بیک کرتے ہیں، لیکن پھر وہ کون سی ایبسولوٹ پاور چاہیے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کو نو اپوزیشن کا سامنا ہے، یعنی اپوزیشن جماعت کوئی اپوزیشن ہی کر کے نہیں دکھا سکتی، سیم پیج پہ ہیں سب کے سب، اس لیے کوئی وہاں سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر واٹ از دا پرابلم؟ دا سسٹم؟ مجھے سمجھ نہیں جی، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس سے زیادہ ایبسولوٹ پاور کسی سویلین گورنمنٹ کے پاس کیا ہو سکتی ہے۔ انہیں ریاست کے تمام اداروں کی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ آپ ان کا موازنہ کسی بھی حکومت کے پہلے 2 سال سے کر کے دیکھ لیجئے۔ پیپلز پارٹی کے پہلے 2 سال میں ان کو عدالت نے ایک دن بھی سانس لینے کا موقع نہیں دیا۔ آپ پی ایم ایل این کو دیکھ لیجئے، اس سے پچھلی تو جو حکومتیں تھیں وہ 2 سال کے بعد اکھاڑی دی جاتی تھی، 2 سال سے زیادہ وہ چل ہی نہیں پاتی تھی۔ اگر سسٹم ہے تو سسٹم کو کس نے ٹھیک کرنا ہے، اس کو ریفارم کرنے کے لیے کیا کیا ہے انہوں نے۔ مافیاز کی بات آتی تو بہت افسوس کی بات ہے۔ دیکھیں مافیاز کیا ہوتے ہیں، میری رائے میں مافیاز تو میں کرونی کیپٹلسٹ کو کہتا ہوں، وہ سرمایہ دار جو ریاست کے ساتھ مل کر چلتے ہیں، اور تمام پارٹیاں ان کے سرمایہ پہ چلتی ہیں، یہ بھی انہی کے سرمایہ پہ اب تک چلتے رہے ہیں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ کیسا ہے کہ کسانوں کی تو قیمت میں، گندم کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا، آٹے کی قیمت اتنی بڑھ گئی۔ اگر کسان کی قیمت بڑھا دی جاتی تو کم از کم جو 40% غریب لوگ گندم پیدا کرتے ہیں ان کا ہی بھلا ہو جاتا۔ ان کا بھی بھلا نہیں ہوا، لیکن وہ 40% غریب جو کنزیومر ہیں ان کی بھی زندگی حرام ہو گئی۔ چینی کو آپ دیکھ لیجئے، آپ کسان کو تو کچھ نہیں ملا لیکن کنزیومر کی زندگی بھی حرام ہو رہی، تو کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ فائدہ تو کوئی اٹھا رہا ہے، لیکن نہ وہ پروڈیوسر ہے نہ وہ کنزیومر ہے، وہ مافیا ہی ہے نا، اور غیر قانونی طور پر اٹھا رہا ہے، اس حکومت کے اندر اٹھا رہا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جب یہ نوٹس لیتے ہیں تو قیمتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ کور انفلیشن آپ کی 5% ہے اور فوڈ انفلیشن آپ کی 18% ہے، اور اس 18% میں غریب پروڈیوسر کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ کون کھا رہا ہے اور اس کی حکومت کیوں اجازت دے رہی ہے؟ یہ تو وہ غربت ہے جو ان کی نااہلی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ مجھے پتہ یہ اور کیا آتا ہے، اسلام آباد کی ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ منسٹر صاحب کی ہاؤسنگ کالونی کے لیے سرکار کی زمین میں سے سڑک کیسے تعمیر ہو گئی، کس نے اجازت دے دی؟ صحیح، مجھے معلوم نہیں اس کے علاوہ مافیا کی کیا تعریف ہوتی ہے اور مافیا کیا ہوتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں۔ تو اگلے تو کیونکہ آئی ہیو ٹو کلوز دا شو، آپ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں آج وزراء نے کہی ہیں کہ اگلے جو اب سال باقی ہیں، اور جیسے بریگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت بہترین وقت اب شروع ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں امید کروں گا، میں ہمیشہ امید رکھوں گا، آج بھی ان سے امید رکھوں گا، ظاہر ان کے پاس مینڈیٹ باقی ہے، ان سے توقع رکھوں گا۔ صحیح، 2 سال میں ہم نے دیکھ لیا انہوں نے کچھ نہیں کیا، میں 3 سال میں امید رکھوں گا۔ منتخب حکومت ہے، عوام کی امیدیں کے وعدے ہیں کہ یہ 3 سال میں 2 سال کی بھی کبھی پوری کریں گے اور ملک کو آگے لے کر جائیں گے۔ لیٹس ہوپ۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، زیغم آپ کا شکریہ، سلمان عابد صاحب آپ کا شکریہ۔ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔